बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, बखूबी इल्म है आप लोगों को कि हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा इन दिनों बदतरीन एक सिक्योरिटी सूरत हाल का सामना कर रहा है। आए रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं। ये हमलावर कौन है, ये कहाँ से आ रहे हैं, कितने दहशतगर्द ग्रुप्स हैं जो कि यहाँ पे हमारे सूबे में सरगर्म अमल हैं। इस हवाले से हम आज खैबर पख्तूनख्वा के एक वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट इरफान खान साहब के साथ हम मौजूद हैं। हम उनके इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे जो मालूमात उनके पास हैं, जो ज़राए उसको बताते रहते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक तरफ हमारे फोर्सेस की कार्रवाइयाँ हैं, दूसरी तरफ बराबर वो दहशतगर्द हमले हो रहे हैं, बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है। आज के इस मुख्तसर गुफ्तगू में हम जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर इरफान साहब, आपने हमें टाइम दिया। इरफान साहब, सूरत हाल आपके सामने है। फोर्सेस के तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद दहशतगर्द मुसलसल हमले जारी रखे हुए हैं। पिछले दिनों पर बन्नू में हो गया, मुख्तलिफ इलाकों से दहशतगर्द गिरफ़्तार भी हो रहे हैं, कुछ हाई प्रोफाइल दहशतगर्द भी गिरफ़्तार हो गए हैं। ये सब क्या चल रहा है, ये क्या गेम है यहाँ पे, ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्यों बेहतर नहीं है हमारे सूबे में? बहुत शुक्रिया। इसको हम अगर इस खत्ते में जो सिक्योरिटी सूरत हाल है इसको देख लें तो ये सिर्फ इस खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या पाकिस्तान का मसला नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। और अगर हम बैनुल-अक़वामी सतह पर बात करें तो जो बुनियादी एक झगड़ा है तो वो अमेरिका का चीन के साथ है, क्योंकि चीन की जो उभरती हुई मईशत है वो यूएस को या अमेरिकन को वो हज़म नहीं हो रही, और वो इस दुनिया अपनी इजारादारी क़ायम करने के लिए वो किसी मुल्क को भी नहीं मानते। तो अब जो नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसने मुसलसल वो अपनी पॉलिसियों पर वो नज़रसानी कर रहे हैं और उसमें चेंजेस ला रहे हैं। लेकिन ये जो एक ख़ित्ता है तो ये जो ग्रेट गेम है वो इसी पे है कि वो जो स्ट्रेटेजिकल इनकी इम्पॉर्टेंस है इस खत्ते की, अफ़गानिस्तान की, पाकिस्तान और पाकिस्तान में फिर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की, तो बैनुल-अक़वामी जो क़ुव्वतें हैं, ताकतें हैं, उनकी नज़र भी इसी पर है। अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये जंग जो है ये खैबर पख्तूनख्वा में है, और ये जंग जो है ये अफ़गानिस्तान और फिर इस खत्ते में एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये नबर आज़मा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बैनुल-अक़वामी फैक्टर्स जो हैं उसकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उसकी बहुत ज़्यादा फंडिंग है। ये जो अभी लहर है और इसमें जो इजाफ़ा हुआ है कि जब से यूएस विड्रॉल हुई है अफ़गानिस्तान से, तो 15 अगस्त 2021 के बाद, जिस तरह के अभी ट्रंप भी कह रहे हैं कि वहाँ पर हमने 18 अरब अमरीकी डॉलर का असलहा उन्होंने छोड़ा है, साजो सामान उन्होंने छोड़े हैं, और वो असलहा, वो साजो सामान या तो इमारत इस्लामी अफ़गान हुकूमत के हाथ लगा है, या फिर जो इस वक्त पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही हैं, तो वो उन दहशतगर्दों के हाथ लग चुका है। और उसकी सबूत भी रिसेंटली जो इन्फॉर्मेशन हमें आ रही हैं और उनसे जो वो असलहा रिकवर हो रहा है, तो उस पर बज़ाहिर लिखा होता है कि वो किस मुल्क का है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनके ख़िलाफ़ इनके पास जो असलहा है और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है वो वही असलहा है जो अमेरिकन उधर छोड़ के चले गए थे। अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो जो असलहा है वो अफ़गान हुकूमत हमें वापस कर दें। तो किस तरह वो वापस करेंगे? वहाँ पर जो वो गाड़ियाँ हैं, वहाँ पर वो जो जंगी साजो सामान है, उसमें बेशतर असलहा का इस्तेमाल हो चुका है। तो एक नई बहस छिड़ गई है, और अब देखना ये है कि क्या वाकई अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान से अपना ये असलहा लेने में कामयाब होते हैं कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से भी उन पर दबाव डाला जा रहा है और उनको बार बार कहा जा रहा है कि जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी हो रही है उसमें जो असलहा इस्तेमाल हो रहा है वो आप लोगों का छोड़ा हुआ असलहा है जो पाकिस्तान में इंतशार और यहाँ पर जो अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो एक चल रही है, अब देखना यह है कि क्या वाकई अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपना असला लेने में कामयाब होता है कि नहीं। नहीं तो ये सूरत हाल जो है सिक्योरिटी की सूरत हाल दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होती जा रही है। अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट, और उसमें कह रहे हैं कि ये जो साल 2024 गुज़रा है इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और जो आलमी दुनिया में पाकिस्तान दहशतगर्दी में दूसरे नंबर पर आ गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ की सिक्योरिटी सूरत हाल किस कदर ख़राब है और किस कदर संगीन है। इरफान साहब, आपने बताया कि
ایک عالمی طاقتوں کی کشمکش ہے، لیکن میدان جنگ تو یہ ہمارا صوبہ بنا ہوا ہے۔ 2021 میں جب طالبان دوبارہ کابل پر اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید چونکہ کابل میں بارڈر کے اس پار ایک پاکستان نواز قوتوں کی حکومت آئی ہے تو یہاں صورتحال میں بہتری آئے گی، لیکن وہ اندازے بھی غلط ثابت ہو گئے۔ تو یہاں کیا چل رہا ہے؟ جو ہماری جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس جو نئی جو ایک صورتحال جو ایمرج ہو کے سامنے آ رہی ہے، جو ٹرمپ کے جو نئے پالیسیز ہیں وہاں پہ جو سامنے آ رہے ہیں، اس حوالے سے ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ تمام چیلنجز کو کس طرح ٹیکل کرے گی اور ان کی کیا وہ ہے ارادے اور عزائم ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، ریاست ہیں، ان کی بڑی واضح پالیسی ہیں، اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ پچھلے ہم 2 سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک تو مذاکرات کی بات یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن 2 سال پہلے سے یہ پالیسی چل رہی ہے کہ امارت اسلامی جو ہیں وہاں پر جتنے بھی مسلح تنظیمیں ہیں افغانستان میں، وہ ان کو محفوظ پناہ گاہیں نہ دیں، وہ ان کے خلاف کارروائی کریں، وہ افغانستان سے ان تمام تنظیموں کو باہر نکال دیں جو وہاں پر دہشت گردی کے لیے انہوں نے اڑے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن جو چونکہ ایک نظریے کے لوگ ہیں افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان کے لوگ، تو وہ ان کے خلاف اس طرح کی کارروائی نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں۔ ان کو بھی اندازہ ہے کہ اگر وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے تو ان کے اپنے بھی محفوظ نہیں ہیں، اور اس کی مثال آپ نے دیکھ لیا کہ گھر کے اندر جا کے جو حقانی نیٹ ورک کے جلال الدین حقانی ہیں اس پر خودکش حملہ ہوا اور ان کو وہاں پر وہ اس میں ہلاک ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی ریاست ہے ان کی تو بڑی واضح پالیسی ہیں، اب اس پالیسی پہ وہ لوگ عمل درآمد نہیں کر رہے۔ دوسرا جس میں سب سے اہم ایک نکتہ ہے کہ جب دوحہ معاہدہ ہو رہا تھا تو وہ ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ اس پر کسی بھی دہشت گرد تنظیموں کو جگہ نہیں دے گی، اور وہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے حوالے سے وہ استعمال نہیں کرے گی جو دوسرے ممالک میں ہو رہی ہیں، لیکن اس کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور ابھی پاکستان سے زیادہ کنسرن امریکہ کو بھی ہے۔ اب جو بات آپ نے کی کہ ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وہاں پر چونکہ 2 گروپ ہیں، بڑے گروپ ہیں افغان طالبان میں یا امارت اسلامی کی جو حکومت ہے، کہ ایک کو قنداری گروپ کہتے ہیں اور دوسرے کو حقانی نیٹ ورک کہتے ہیں، تو ان کے آپس میں بھی بڑے سنگین اختلافات چل رہے ہیں۔ پہلے عہدوں پر اختلافات چل رہے تھے اور اب وہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے آپس میں بھی بڑے اختلاف چل رہے ہیں۔ اب اس میں ایک گروپ کا شاید جھکاؤ یا ان کی ہمدردی پاکستان کے ساتھ ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو دوسرا گروپ ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ ان کی وہ ہمدردی ہو، تو اس لیے یہ معاملات سنبھل نہیں رہے، اس لیے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تو جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہاں پر حالات ٹھیک ہوں گے، وہ اس لیے بھی نہیں ٹھیک ہو سکتے کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں کہ جو نیٹو فورسز تھی، امریکہ سمیت دیگر اتحادی ممالک کے افواج افغانستان میں تھے، تو ان کے پاس کس قسم کی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور ان کے پاس تو ایکسپرٹس تھے، آئی ٹی میں وہ ایکسپرٹس تھے، ٹیکنالوجی میں وہ ان کے پاس بہترین ٹیکنالوجی تھی۔ تو اگر وہ لوگ اس چیز میں ناکام ہوئے ہیں تو جو افغان طالبان ہیں ان کی نہ تو اس طرح کی ٹریننگ ہوئی ہے، یہ تو جہادی تنظیمیں یا جہادی ٹریننگ ان کی ہوئی ہیں، ٹیکنیکل ان کی اس طرح کی ٹریننگ ہوئی ہی نہیں ہے، تو یہ کس طرح ان چیزوں پر کنٹرول کر پائیں گے یا اس طرح چیزوں کو وہ مانیٹر کریں گے کہ باہر کے ممالک نہ آ کر وہ یہاں پر بس جائیں۔ اور جو ایک نیا خطرہ اس خطے کو ہے یا آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ دولت اسلامیہ کا ہے، داعش کا ہے، کہ جب شام اور عراق کے بعد 2014 کے بعد، شام اور عراق کے بعد جب 2015 میں ان کا ظہور پذیر ہوا ادھر افغانستان میں، اور انہوں نے پھر اپنا مسکن بنایا، خوست میں تھے، ننگرہار میں تھے، تو وہاں سے وہ تنظیم آہستہ آہستہ پھیلتی گئی، اور اس میں وہ لوگ شامل ہو گئے کہ جب یہاں پر شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، خیبر میں وہ آپریشن ضرب عضب کا آغاز ہوا، اور یہاں سے جو ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ تھے وہ باہر چلے گئے، پاکستان چھوڑ کے چلے گئے افغانستان، تو اس نظریے کے لوگ وہ پھر دولت اسلامیہ میں شامل ہو گئے، اور ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ ایک رپورٹ اور بھی آئی تھی جو میں پڑھ رہا تھا کہ 2019 میں جو داعش تھی وہ افغانستان کے صرف 4 صوبوں تک محدود تھی، اور آج کل جو داعش ہیں وہ افغانستان کے 30 صوبوں تک پھیل چکی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر 32 یا 34 افغانستان کے صوبوں میں داعش 30 صوبوں میں اس کا وجود ہے تو وہ کس قدر متحرک ہیں، اس کے پاس جو ان کی افرادی قوت ہیں وہ کس قدر ہوگی، اور ان کے پاس جو اسلحہ ہے یا اس کو جو لوگ فنڈنگ کر رہے ہیں وہ کس قدر مضبوط ہے۔ تو ایک
نئے خطرے کا سامنا ہے۔ عرفان صاحب، اس وقت جو پاکستان میں جگہ جگہ جو دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں فورسز کے خلاف، انسٹالیشنز کے خلاف، تو ان میں جو ٹی ٹی پی کا ایک ہی فکشن ان میں ملوث ہے یا مختلف فکشنز ہے؟ اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا داعش کا، یا اس کی بھی کوئی یہاں پہ کوئی کارروائی اب تک ہوئی ہیں پاکستانی فورسز کے خلاف؟ ابھی تک یہ جو حقانیہ میں خودکش حملہ ہوا ہے، اس سے متعلق جو تجزیہ نگار تھے اور جو سیکیورٹی ایکسپرٹ یا اینالسٹ تھے، وہ یہ تاثر دے رہے تھے پہلے سے کہ اس کی ذمہ داری ISKP یعنی دولت اسلامیہ وہ قبول کرے گی، لیکن تاحال اس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ لیکن جو اپنے ان کے نجی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، اس پہ انہوں نے ضرور اس طرف نشاندہی کی ہے کہ یہ دو لوگ ہیں، ایک وہ ہے دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ایک اس کو کہتے ہیں سلفی یا اہل سلف۔ تو ان کا جو جھگڑا ہے وہ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ ہیں، اور یہ بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پاکستان میں یا پھر خیبر پختونخوا میں ان کا جو اگلا ہدف ہے یا ٹارگٹ ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ اور آپ نے دیکھا بھی کہ جو باجوڑ میں ایک ان کے اجتماع پہ خودکش حملہ ہوا تھا جس میں 43 کارکن شہید ہوئے تھے۔ تو ایک یہ ہے، اس میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا بڑا ایک فیکٹر ہے یہ مسلک کا، یہ اس کا فرقے کا، اور اس پہ بنیاد پہ بھی اس میں بڑی تقسیم ہے۔ تو جو وہاں پر ہیں تو نہ صرف یہ کہ یہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ ہے، بلکہ خود افغانستان کے اندر بھی بہت زیادہ ان کے لیے سنگین خطرہ ہے، کیونکہ انہوں نے واضح اعلان کیا ہے اور ان کی جو کارروائیاں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ وہ کس طرح کارروائیاں کر رہی ہیں۔ جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے خلاف بھی ان کی کارروائیاں ہوئی ہیں، اور ابھی جو ایک شریف اللہ نامی کا شخص جو گرفتار ہوا اس کی ڈیٹیل بھی سب کے سامنے آ چکی ہیں کہ وہ کون تھا، جو حامد کرزئی ایئرپورٹ کابل پر حملے میں اس کا کیا کردار رہا، وہ کس طرح تھا، اور پھر اس کو پاکستان نے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ صحیح۔ عرفان صاحب، ابھی امریکن صدر نے جو ایک اعلان کیا ہے کہ جو امریکن جو اسلحہ وڈرال کے وقت کابل چھوڑ کے گئے تھے وہ تو یا تو امارت اسلامی کے ہاتھ لگا ہے یا جو دوسرے جو ٹی ٹی پی کی جو دہشت گرد ان کے ہاتھ لگا ہے، تو اگر امریکہ اپنا یہ اسلحہ واپس لینے میں کامیاب ہوتا بھی ہے افغانستان کے حد تک، تو اس سے کیا پاکستان یا خیبر پختونخوا کی امن و امان کی صورتحال میں کوئی بہتری آئے گی؟ کیا جو ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں ان سے وہ اپنا اسلحہ کس طرح حاصل کر سکے گا، یا کوئی قابل عمل ہے آپ کے خیال میں؟ یہ بڑا مشکل ہے، ان کے لیے بھی یہ اتنا آسان نہیں ہے، نہ وہ ایک ایک بندے کے پیچھے جا کے تو ان سے اپنا اسلحہ لے سکتے ہیں، نہ وہ وہاں سے کوئی ایسی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ادھر سے آ کے افغانستان سے اپنا کوئی ٹینک یا کوئی فوجی یا گاڑی یا وہ اٹھا کے اور لے کے جائیں۔ یہ بڑا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر امارت اسلامی یہ اسلحہ واپس نہیں کرتی یا اس کی وہ اہلیت نہیں ہے، وہ ان کو کہہ دیں گے، وہ بتا دیں گے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم کس طرح کریں گے، اور ظاہری بات ہے ٹی ٹی پی تو پہلے دن ہی سے وہ انکاری ہیں، وہ دیں گے بھی نہیں۔ تو اس کا پھر دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ پھر US کے ساتھ پھر وہی ہے کہ وہ پھر جا کے اٹیک کریں، ان کا پھر وہی ہے کہ وہ جا کے ان پہ دباؤ ڈالیں کہ اگر آپ نے ہمیں اپنا اسلحہ فراہم نہیں کیا تو ہم آپ کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ تو اس کا تو پھر دوسرا حل یا راستہ یہی ہے، کیونکہ وہاں پر جو گروپس ہیں نہ صرف یہ کہ وہ پاکستان کے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ امریکہ وہ اپنے لیے بھی خطرہ اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ ان کی رپورٹس ہیں جو UN یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی رپورٹس ہیں، وہ بتا رہے ہیں اس میں کہ افغانستان میں القاعدہ جیسی تنظیم وہ پھر سے متحرک ہو گئی ہیں اور انہوں نے پھر سے اپنا نیٹ ورک وہاں پر فعال بنانا شروع کیا ہے۔ تو جو US کو سب سے بڑا خطرہ تھا وہ القاعدہ سے تھا، کیونکہ ایک بہت بڑی تنظیم تھی۔ اب ظاہری بات ہے US کو ٹی ٹی پی سے اتنا خطرہ نہیں ہے، اور نہ امارت اسلامی یا افغان طالبان سے ان کو اتنا خطرہ ہے، کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ جا کے US میں کوئی کارروائی کریں۔ ان کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ داعش سے ہے، دولت اسلامیہ سے ہے، اور وہ بھی اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ تو وہ اس طریقے کے کارروائیوں کر کے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے تو اس وقت جو گروپس ہیں اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لائے عمل بنائیں گے۔ عرفان صاحب، آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ٹیررسٹ کی، ان میں کمی آپ دیکھیں گے یا خدشہ ہے کہ ان میں اضافہ متوقع ہے؟
نہیں، اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ اضافے کا امکان ہے، اور ابھی تک یہ خبر جو ہم نے رپورٹ نہیں کی ہیں، اور کل جو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بہت ہیوی مشینری وہ پاک افغان بارڈر پہ پہنچا دی ہے، اور یہ کل رات کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ کل رات کو یہ جتنی بھی مشینری ہے یہ وہاں پر موو ہوئی ہیں، کیونکہ جو رپورٹس ہیں کہ افغانستان سے جو رپورٹس آ رہی ہیں تو خوست بارڈر پہ انہوں نے جو رشین ٹینکس تھے یا جو نیٹو فورسز کے وہ ٹینکس ادھر رہ گئے ہیں ان کی ویڈیو سامنے آئی ہیں، تو افغان طالبان یا امارت اسلامی نے خوست بارڈر پہ ٹینک لا کے کھڑے کیے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہاں سے جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان پہ حملہ ور ہونا چاہتے ہیں، اس کا تو یہ صاف مطلب ہے، صاف ظاہر بات ہے۔ تو اس کے نتیجے میں بھی پاکستان نے جو اقدامات اٹھانے شروع کیے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حالات ٹھیک طرف جا رہے ہوتے تو اس کی نوبت ہرگز نہ آتی کہ کل رات کو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اتنا بڑا اسلحہ، اتنی بڑی مشینری اس کی ادھر موومنٹ کرتے ہیں، اور یہ غلام خان بارڈر جو ہے، یہ تورخم بارڈر پہ جو پچھلے 3 ہفتوں سے جو چل رہا ہے، اور یہ آپ کا ننگرہار اور اس سائڈ پہ، تو یہ تمام جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو بھی حالات کی نزاکت کا ادراک ہے، اور انہوں نے ابھی سے اقدامات اٹھانے شروع کیے ہیں کہ جو بارڈر ہے وہاں پر وہ اپنی ہیوی مشینری انسٹال کر رہے ہیں، تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے یا پھر بھی تو وہ متحرک رہیں، وہ چوکس رہیں۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔